बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सेहत ज़िंदगी और मैं हूं आपकी मेज़बान डॉक्टर शुमाइला गफ़्फ़ार। नाज़रीन, बहुत सारी बीमारियां ऐसी होती हैं जो कि वक्ती तौर पर आती हैं और पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लेती हैं, जैसे कि कोरोना पैंडेमिक है। लेकिन कुछ बीमारियां ऐसी भी होती हैं जो कि प्रिवेल करती हैं और बाज़ लोगों के लिए लाइफ लॉन्ग स्ट्रगल होती हैं, जैसे कि डायबिटीज़ या फिर सादा अल्फाज में शुगर कहलाने वाली बीमारी। अब जैसे कि नाम इसका सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि इसमें ब्लड शुगर लेवल जो है वो आपका मोर देन नॉर्मल हो जाता है। जो भी खुराक हम खाते हैं उससे हासिल होने वाली शुगर हमारे जिस्मानी खुलिये एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी यूज़ करते हैं और इस शुगर को जिस्मानी खुलियों तक पहुंचाने का काम जो है वो इंसुलिन का है। लेकिन अगर इस प्रोसेस में कोई डिस्ट्रप्शन आ जाए तो फिर इंसान को डायबिटीज़ या फिर शुगर हो जाती है। और ये बीमारी जो है ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि ऑल ओवर द वर्ल्ड बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। WHO के मुताबिक हर 5 में से चौथा शख्स या तो डायबिटीज़ का शिकार हो चुका है या फिर होने वाला है। लेकिन अच्छी बात यह है कि अगर इस बीमारी को समझ लिया जाए तो बहुत कंफर्टेबली इसके साथ ज़िंदगी गुजारी जा सकती है और इसको कंट्रोल किया जा सकता है। इस पर मज़ीद बात करने के लिए हम स्टूडियो ज्वाइन कर रही हैं डॉक्टर शफात मोहम्मद आज़म, जो कि एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन हैं पिम्स हॉस्पिटल में। इनके साथ साथ हमें ज्वाइन कर रहे हैं डॉक्टर मोहम्मद उमर वहाब, जो कि डायबिटोलॉजिस्ट एंड ओबेसिटी स्पेशलिस्ट हैं उमर डायबिटीज़ फाउंडेशन के। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द प्रोग्राम बोथ ऑफ यू। अस्सलाम वालेकुम जी, थैंक यू सो मच फॉर द इनविटेशन। मोस्ट वेलकम। मैम, आप ये बताइएगा कि डायबिटीज़ के हवाले से हम बात करने जा रहे हैं, तो आप डायबिटीज़ को सादा अल्फाज में कैसे एक्सप्लेन करेंगी और टाइप 1 डायबिटीज़ और टाइप 2 में क्या फ़र्क है? जी, थैंक यू सो मच। जैसे कि आपने बताया कि इस वक्त जो हम वर्ल्ड वाइड और लीडिंग प्रॉब्लम है दैट इज़ द डायबिटीज़। एक आम इंसान के लिए अगर मैं इसको बताना चाहूँ कि ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें हमारे खून में शक्कर की मिकदार नॉर्मल मिकदार से ज़्यादा हो जाती है। ये बताना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि नॉर्मली हमारे जिस्म के अंदर शुगर या शक्कर मौजूद होती है खून में, और ये खुलियों में जाके जो है जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है या जिस्म के अंदर हम जितनी भी एक्टिविटीज़ करते हैं उसमें शुगर की ज़रूरत होती है। लेकिन अगर नॉर्मल से ज़्यादा हो जाए, फॉर एग्ज़ाम्पल WHO की डेफिनेशन के मुताबिक अगर फास्टिंग ब्लड शुगर 126 से ज़्यादा चली जाए और रैंडम ब्लड शुगर 200 से ज़्यादा चली जाए, तब हम ये कहते हैं कि इस पेशेंट को डायबिटीज़ या शुगर की बीमारी है। अब अगर ये शक्कर ज़्यादा हो जाती है तो जिस तरह से हर चीज़ कुदरत का एक निज़ाम है कि एक मुतबादिल होती है, एक दरमियाने रेंज में रखी जाती है। अब अगर ये ज़्यादा हो जाती है तो डेफिनेटली फिर वो नुकसानदेह हो जाती है और वो जिस्म के उन खुलियों में जहाँ वो पहले एनर्जी प्रोवाइड कर रही थी अब वो वहाँ पे डैमेज करना शुरू हो जाती है। ठीक, तो मैम टाइप 1 और टाइप 2 में बेसिकली क्या फ़र्क है? अच्छा, इसमें जो है अब ये शक्कर बढ़ती क्यों है? इंसुलिन हमारे जिस्म में होती है जो कि इसको कंट्रोल करती है। अब जिस्म में या तो इंसुलिन बनना ही कम हो जाए, ओके, ठीक है, या फिर इंसुलिन बन रही हो लेकिन वो काम ठीक से ना कर रही हो। तो अगर इंसुलिन बनना ही कम हो जाए या ख़त्म हो जाए उसे हम कहेंगे टाइप 1 डायबिटीज़। और ये आमतौर पर यंग एज ग्रुप में होती है और आमतौर पे ये फैमिलीज़ में भी रन कर सकती है और इसके अलावा जो है ये थिन लीन लोगों के अंदर होती है, ठीक है। जबकि टाइप 2 डायबिटीज़ वो डायबिटीज़ है जिसके अंदर इंसुलिन बनती है, बल्कि ज़रूरत से ज़्यादा बनती है, लेकिन वो टारगेट्स पे काम ठीक से नहीं कर सकती, रेजिस्टेंस जिसे हम कहते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस। तो ये जो टाइप 2 डायबिटीज़ है ये आमतौर पर ओबेसिटी या मोटापे से रिलेटेड होती है। लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन से ये बेहतर हो सकती है। ठीक है, बेहतरी पे भी बात करेंगे। जी सर, आप मुझे ये बताइएगा कि अलामात क्या होती हैं शुगर की, और टाइप 1 और टाइप 2 का हमने जिक्र किया, तो क्या दोनों की अलामात एक जैसी हैं या इनमें कोई फ़र्क है? और बाज़ औक़ात लोग डॉक्टर के पास जाते हैं किसी और बीमारी की वजह से और जब टेस्ट करवाते हैं तो उनके ब्लड शुगर लेवल्स एलिवेटेड आते हैं, तो उसकी क्या वजह होती है? थैंक यू सो मच आपकी इन्विटेशन का आज, और आपने जो टॉपिक आज का जो है और ये बहुत अहम टॉपिक है, कि पाकिस्तान जो है वो पाकिस्तान इज़ नाउ रैंक 3rd इन द वर्ल्ड विद द हाईएस्ट नंबर ऑफ डायबिटिक्स, और ये बहुत बड़ा अलमिया है। अगर हमने आज ना सोचा तो फिर जो है वो टाइम निकलता जा रहा है, क्योंकि हमारा हेल्थ के जो है वो सिस्टम शायद इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। पाकिस्तान के अगर आप उसमें देखें कि ऑलमोस्ट हाफ ऑफ दी जो हमारी पॉपुलेशन है वो इसमें अफेक्ट होने के करीब जा रही है। इसके पीछे रीजनिंग है, इसके पीछे
بے شمار وجوہات ہیں. اس کے پیچھے ان اویئرنیس ہے, اس کے پیچھے ایجوکیشن کا نہ ہونا ہے. ٹائپ 1 ٹائپ 2 جیسے انہوں نے کہا کہ بالکل ٹائپ 1 بیسکلی آٹو امیون ہوتی ہے. یہ کسی کو بھی کسی ٹائم پہ بھی ہو سکتی ہے. اس میں جو لبلبا ہے انسولین بنانے کی مشین وہ کام نہیں کرتی ہے فرام دا ڈے 1. اینڈ جو ٹائپ 2 ہے وہ بیسکلی جو باڈی کی ریکوائرمنٹ ہے وہ اس دن کے حساب سے یا آپ کی جو ریکوائرمنٹ کے مطابق انسولین پروڈیوس نہیں کر پا رہا ہوتا. سو ہمیں اپنی ریکوائرمنٹس کو کم کرنا چاہیے. آپ نے پوچھا ہے کہ اس کی کیا علامات ہیں. اس کی ڈائبٹیز کو بیسیکلی خاموش بیماری کے طور پہ لیا جاتا ہے. بالکل. اور یہ سائلنٹلی آپ کو ڈیمیج کر رہی ہے یہ. اس میں میں صرف ایک بات کرنا چاہوں گا اور یہ بہت اہم بات ہے کہ ہم لوگ صرف ڈائبٹیز کی مینجمنٹ کو دیکھتے ہیں, کسی کو شوگر ہوگی پھر دیکھتے ہیں. پاکستان میں 3rd لیول پر آنے کی وجہ جو ہے وہ سب سے امپورٹنٹ وجہ اس کی ایسے لوگ ہیں جن کو شوگر ہوئی ہے مگر ان کو معلوم نہیں ہو پا رہا. اچھا. دیٹ از کالڈ پری ڈائبٹیز. اس کے متعلق بھی میں پوچھنا چاہوں گی کہ پری ڈائبٹیز اور ڈائبٹیز میں بیسیکلی کیا فرق ہے, یہ ذرا کلیریفائی کر دیں. ڈائبٹیز از اے اسٹیج دیٹ از آلموسٹ 5 to 10 years earlier than the ڈائبٹیز. اللہ کا نظام ایسا ہے کہ انہوں نے ہماری انسولین کی باڈی میں رکھی جتنی ریکوائرمنٹ تھی اور وہ 2 گھنٹے کے اندر جو ہے جو کھایا پیا ہوتا ہے اس کو نیچے کر دیتی ہے. جو پری ڈائبٹک اسٹیج ہے اس میں وہ ریکوائرمنٹ پوری نہیں ہو پاتی, انسولین جو ہے اپنی طرف سے پش کرتی ہے مگر وہ پراپر پش نہیں کر پا رہی ہوتی. سو وہ اسٹیج انسان کو محسوس نہیں کراتی ہے. سو ہمیں ایسے لوگ جن کی خاندان میں شوگر ہے یا جن کو موٹاپا ہے یا جن کو کچھ فیلنگز ہیں جس میں جو ہے یورینیشن کا بار بار ہونا یا کسی کا ویٹ لاس ہونا یا آنکھوں میں دھندلا پن محسوس کرنا یا کسی کے پاؤں میں جلن ہونا, یہ ایسی علامات ہیں جو کہ کسی میں کچھ فیل ہو تو اپنے ہیلتھ کیئر پروفیشنل کے پاس امیڈیٹلی رن کریں اور اپنے ٹیسٹ کروا لیں. ڈائبٹیز پری ڈائبٹک سٹیج پہ پکڑیں. یہ آپ نے بہت اچھی بات کی کیونکہ بہت سارے لوگوں میں ایسا ہوتا ہے کہ بلڈ شوگر لیولز اس رینج میں نہیں آ رہے ہوتے جو کہ ڈائبیٹک رینج ہے, لیکن دے آر پری ڈائبیٹک. اور ایک ریسرچ کے مطابق اگر میل کا جو ویسٹ ہے وہ 36 انچز سے زیادہ ہے اور فیمیل کی 34 انچز سے زیادہ ہے تو دے آر مور پرون ٹو ڈائبٹیز. وہاں پر انسولین ریزسٹنس جو ہے وہ سٹارٹ ہو چکی ہے. ڈاکٹر اس میں بیسکلی HbA1c کا جو ہے وہ رول بہت جو ہے وہ اسپیسیفائی کر دیا گیا ہے. جتنی بھی گائیڈ لائنس آئی ہیں چاہے وہ امریکن ہیں, یورپین ہے یا پھر جو ہمارے پاکستان میں بھی چل رہی ہیں, اس میں ہم HbA1c کا ٹیسٹ جو ہے وہ ریکمینڈ جو ہے وہ کرتے ہیں. دیر از سرٹن ویلیوز جس میں پری ڈائبٹک رینج جو ہے وہ آ رہی ہوتی ہے. آپ نے اس کو دیکھنا ہے کہ اس میں تو نہیں آ رہے, اس میں آ رہے ہیں فرام دا ڈے 1 یو ہیو ٹو اسٹارٹ ورکنگ آن اٹ. آپ بالکل ایکسرسائز کیجئے, ڈائٹری مینجمنٹ کیجئے. اس پر سر یہ بات کریں گے, ہم اس پر بھی آئیں گے. میم یہ بتائیے گا کہ سر نے بات کی پری ڈائبٹیز کی, تو کیا اس سٹیج پر ہم اس بیماری کو کنٹرول کر سکتے ہیں؟ کیونکہ ونس یو آر ڈائبیٹک تو پھر بہت مشکل ہو جاتا ہے پیچھے کی طرف جانا, لیکن کیا اف وی آر پری ڈائبیٹک تو اس سٹیج پر اس کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے؟ اور تھوڑا سا یہ بتائیے گا کہ کس طرح سے ہم لوگ اپنی ڈائٹری موڈیفیکیشن کر کے اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں یا یہ جو انسولین ریزسٹنس ہے اس کو کم کر سکتے ہیں؟ بڑا اچھا آپ نے سوال کیا ہے. یہ پری ڈائبٹکس ہے نا, دس از بیسیکلی دا ہوپ. ٹھیک ہے, جن کو ڈائبٹیز ہو چکی ہے ان کو تو ہم کنٹرول کر سکتے ہیں, کیور نہیں کر سکتے. تو یہ جو پری ڈائبٹکس ہے, اب یہ کون سی پاپولیشن ہے؟ یہ بیسیکلی ہائی رسک گروپ ہے. جو ڈائبٹیز ہے اٹس اے ٹائپ آف کنڈیشن جو کہ رسک ایسوسیٹیڈ ہے. ٹھیک ہے, جس طرح سے بات ہوئی فیملی ہسٹری میں اگر ہے, اگر آپ کا وزن موٹاپے کی حد تک ہے یا اوبیسٹی کی حد تک ہے, بہت زیادہ ہے, ٹھیک ہے, یا آپ بہت ہی سیڈنٹری لائف اسٹائل گزار رہے ہیں, موسٹلی آپ کی کوئی ایگزرشن نہیں ہے, کوئی فزیکل ایکٹیویٹی نہیں ہے, لیک آف ایکسرسائز ہے, اسموکرس ہیں, ٹھیک ہے, یا جن کو آلریڈی بلڈ پریشر ہو گیا ہے, جن کے کولیسٹرول کے پرابلمس ہیں, یہ سارے وہ کنڈیشنس ہیں جن اور جو مین چیز جو ایک گھر میں اگر کوئی ڈائبٹیز کا پیشنٹ ہے, اس کا مطلب ہے اس گھر کی فیملیز جو اسپیشلی فرسٹ اور سیکنڈ ڈگری ریلیٹیوز ہیں سب میں رسک ہے ڈائبٹیز ہونے کا. تو یس, یہ وہ پاپولیشن ہے جو کہ ڈائبٹیز ہونے سے خود کو بچا سکتی ہے. ٹھیک ہے, اور جیسے آپ نے کہا کہ کیسے بچا سکتے ہیں, تو جو میں نے فیکٹرز گنوائے ان فیکٹرز پہ کنٹرول کرنا, وہ جو ہیلدی لائف اسٹائل ہے. ٹھیک ہے, فار ایگزامپل آپ کی ڈائٹ کے اندر کیلوریز انٹیک ہے, ٹھیک ہے, دیٹ شوڈ بی نارمل ون. ٹھیک ہے, کولیسٹرول یا چکنائی کی مقدار لمیٹڈ رکھیں, بیلنس ڈائٹ لیں. ٹھیک ہے, بیلنس ڈائٹ کو ذرا ایکسپلین کر دیں کہ کیا ہونا چاہیے پلیٹ میں. اندر آپ کی ڈائٹ کے اندر پروٹینز بھی ہوں, کیلوریز بھی ہوں اور لمیٹڈ مقدار میں فیٹ بھی ہو. ٹھیک ہے, پلس جو وائٹامنز ہیں
جو کہ ہمیں سبزیوں اور فروٹ سے عام طور پہ ملتے ہیں. وائٹامنس ان کا اور یہ جو منرلز ہیں ان کا یوز بھی ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, یوں سمجھیں کہ قدرت نے چیزوں کو بڑا آسان کر دیا ہے کہ جو آپ کا جس سیزن میں جو فروٹ ہوتا ہے وہ اسی لیے زیادہ ہوتا ہے. یہ میں آپ سے اس پہ دوبارہ آئیں گے, پوچھیں گے کہ فروٹ کھا سکتے ہیں, شوگر کھا سکتے ہیں کہ نہیں. سر یہ بتائیے گا, ٹیسٹوں کی ہم بات کر رہے تھے, تو ڈائگنوز کرنے کے لیے ڈائبٹیز کون کون سے ٹیسٹ کیے جاتے ہیں؟ فاسٹنگ اور رینڈم بلڈ شوگر لیولز میں کیا فرق ہوتا ہے؟ اور HbA1c کی آپ نے بات کی, تو HbA1c کب ہمیں کروانا چاہیے؟ دیکھیے اس میں جو ڈائگنوسٹک جو ٹیسٹ ہیں اس میں HbA1c ہے. اس میں HbA1c کی کچھ ویلیوز ہیں. ڈائگنوسٹک ویلیو وہ ہے جب کسی کا HbA1c تقریباً 6.5 کے اوپر چلا جائے, تو دیٹ از کالڈ کہ اس کو ڈائبٹیز ہو چکی ہے. فرام 5.8 اپ ٹو 6.5 یہ ایک وہ ویلیو ہے جس میں ہم جو ہے جس کو کہتے ہیں ڈائبٹیز ہونے کا امکان ہے, یہ پری ڈائبٹیز ہے. اینڈ دین وی ہیو 2 دن مسلسل کسی کی فاسٹنگ ویلیوز اگر جو ہے 128 ملی گرام پر DL سے اوپر آ رہی ہیں, تو دیٹ از کالڈ کہ اس کو بھی ڈائبٹیز ہونے کا امکان ہے یا پھر بیسیکلی ہو رہی ہے. اور پھر اس کے میں جو ہے یہ انویسٹیگیشنز جب کرائیں اور اس میں آ گئی, تو دین یو ہیو ٹو امیجیٹلی جو ہے وہ رن ٹو دی HCP ہیلتھ کیئر, جو ہے جو آپ کا ڈاکٹر ہے اس کے پاس جائیں اور اس کو اپنی یہ بتائیں ساری باتیں. آلریڈی ہماری کوئی بھی فیملی ایسی نہیں ہے جس میں شاید آج کل ڈائبٹیز نہ رن کرتی ہو. وی نو ایوری تھنگ. ہمیں کھانے پینے کی, جیسے انہوں نے جو ہے بڑی اہم بات کی کہ اس میں کاربوہائیڈریٹس جو ہے وہ ہمیں کم کر دینے چاہیے یا روک دینے چاہیے. جو ہماری باڈی ہے وہ آلریڈی کاربوہائیڈریٹس کو پروڈیوس کر رہی ہوتی ہے. وی ڈونٹ نیڈ اٹ فرام آؤٹ سائڈ سورس. ٹھیک ہے, اور جن کا موٹاپا ہے ان کو تو بالکل بھی ضرورت نہیں ہے. سو کاربس ہمارے پاکستانیوں میں اگر آپ دیکھیں تو اس کی انٹیک بہت زیادہ ہے. وی ڈونٹ ہیو دا نالج وٹ وی آر ایٹنگ ایکچولی. اگر آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جو ہے بہت آسانیاں فرمائی ہیں. جو سورس ہے گنے بیسیکلی جس سے وہ چینی بنتی ہے یا چینی کس طرح کی جو ہے گڑ شکر وٹ ایور, یہ سورس اللہ تعالیٰ نے ایسے بنائی. آئی ڈڈ ریسرچ آن دیٹ یو نو. اور یہ میں نے انٹرنیشنل جو ہمارا ڈائبٹیز کے جو ایسوسیشنز ہیں وہاں پر جو ہے میں لے کر گیا, اینڈ دے جو ہے وہ ایکچولی اسٹونش ہوئے کہ یہ وجہ ہے. دیکھیں جو گنے کا سورس ہے اٹس ویری ہارڈ مٹیریل, یو کانٹ ایٹ اٹ لائک اینی تھنگ نا. آپ اس کو یو نیڈ اے لاٹ آف ایفرٹ فار دیٹ. بالکل. تو اس میں اللہ تعالیٰ نے پھر پارٹیشنز رکھی ہیں, اینڈ ایچ پارٹیشنز ہیو آلموسٹ 8 جو ہے 8 چمچ جو ہے ٹی اسپونز ہیں. اچھا. آپ کی ایوری ڈے کی ریکوائرمنٹ جو آؤٹ سائڈ سورس ہے وہ 8 چمچ چینی کے برابر ہے. ٹھیک. نو ون تھاٹ اباؤٹ اٹ کہ ایسا کیوں ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسا بنایا. So he wanted us کہ آپ اتنا ایک لمیٹڈ اماؤنٹ میں کھاؤ, then stop it. یعنی اللہ تعالیٰ کی ہر چیز میں نشانیاں چھپی ہوئی ہیں, ہمیں ڈھونڈنے کی ضرورت ہے. ہم اقبال کو نہیں سوچتے نا, ہم سوچتے کم ہیں. اب جو ہم جو بھی فزی ڈرنکس لے رہے ہوتے ہیں whatever, ٹھیک ہے, they have a lot of sugar in that. اچھا سر یہ جو ڈائبٹک پیشنٹس ہوتے ہیں تو کیا یہ شوگر لے سکتے ہیں یا ان کو بالکل بند کر دینی چاہیے؟ فروٹس کا بھی میڈم نے ذکر کیا, تو فروٹس یہ لوگ کھا سکتے ہیں یا نہیں کھا سکتے؟ تھوڑا سا کلیریفائی. ایکسلنٹ کوسچن. آئی ڈونٹ انڈورس اینی تھنگ کہ آپ کو آؤٹ سائڈ سورس سے کوئی بھی آرٹیفیشیل کوئی سویٹنرز, آئی ڈونٹ انڈورس اٹ. اوکے. انہیلدی اور ویری انہیلدی ایکچولی, ویری انہیلدی, اینڈ اٹ کین کوز a lot of issues جو شاید پاکستانیوں کو تو نہیں معلوم, مگر یہ باہر کی دنیا میں absolutely obsolete ہوتا جا رہا ہے. The best source is honey, اور اس میں بھی اوریجنل ہنی, مگر ہنی you can take it with a very little amount but not much in a day. اور پھر اس میں آپ کے جیسے آپ نے کہا کہ پھل کی شوگر تھوڑی مختلف ہوتی ہے ان شوگر سے. اللہ تعالیٰ نے جب پھل بنائے ہیں اس کے اندر جو شوگر رکھی, اس میں جو ہے وہ آلموسٹ 2 آورس کے اندر جو ہے وہ نیچے آ جاتی ہے. رائٹ. ٹھیک ہے. اور ہمارا نظام بھی ایسا ہے کہ جب ہم کچھ کھاتے ہیں تو ود ان 2 آورس ایوری تھنگ جو ہے وہ نارملائز ہو جاتی ہے. اس میں کچھ پھل ایسے ہیں جس کی جو ہے اس میں ایک ٹرم یوز کی جاتی ہے, دیٹ از کالڈ گلائسیمک انڈیکس, وچ ہیو دا ہائر گلائسیمک انڈیکس, یو ہیو ٹو اوائڈ اٹ. اور باہر کے ممالک میں جو آپ فوڈ بائی کرتے ہیں تو اس پہ یہ مینشنڈ ہوتا ہے کہ گلائسیمک انڈیکس کیا ہے. وی آر ڈوئنگ سم ایفرٹ ہیئر
کہ ہم لوگوں کو جو ہے وہ گائی جو ہے وہ دے سکیں, ایجوکیٹ کر سکیں. پاکستان ہمارا یہ پروگرام اسی سلسلے کی ایک This is کڑی the ہے, platform, ہم you know. اویئرنیس کریٹ کرنا چاہ رہے ہیں, اس لیے آپ لوگوں کو یہاں پر انوائٹ کیا ہے. اچھا میم, رسک فیکٹرز کی طرف آتے ہیں کہ ہم نے کہا کہ اس میں آپ کے جینیٹک فیکٹرز بڑے امپورٹنٹ ہیں کہ اگر یہ فیملی میں کسی کو ہے تو آپ کو ہونے جا رہی ہے. اسی طرح انوائرمنٹل فیکٹرز, ہم نے کھانے کی ابھی بات کی کہ ہم لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ جو کھانا ہم لے رہے ہیں اس میں کتنی شوگر ہے. پھر ہمارا لائف اسٹائل اتنا اسٹریسفل ہو گیا, ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے ایکسرسائز کرنے کا. تو اتنے زیادہ جب فیکٹرز اکٹھے ہو گئے ہیں تو ہمیں کیا کرنا ہے, کس طرح سے فائٹ کرنا ہے کہ ہم وی ڈونٹ اینڈ اپ ہیونگ ڈائبٹیز, اسپیشلی اگر ہماری فیملی میں ہے تو. ایگزیکٹلی. ابھی جیسے آپ نے بات کی نا, میں نے پہلے بات کی تھی پری ڈائبٹکس آر دا ہوپ, ٹھیک ہے. ابھی جیسے آپ نے بات کی جینیٹک فیکٹرز کو ہم چینج نہیں کر سکتے, ٹھیک ہے, لیکن جینیٹک فیکٹرز کے اوپر ایک چیز جو ہے دیٹ از مور ڈومینیٹنگ, دیٹ از انوائرمنٹل فیکٹرز. انوائرمنٹل فیکٹرز کے تھرو ہم جینیٹک فیکٹرز کو اوور کم کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے, کیونکہ وہ موڈیفائیبل ہیں, وہ چینج کیے جا سکتے ہیں. انوائرمنٹل فیکٹرز میں اگر میں اس کو ایز سمپل ایز پاسبل کروں, موٹاپے کو نہ ہونے دیں, ٹھیک ہے, اپنے آپ کو فزیکلی ایکٹیو رکھیں, صحیح, واک اور ایکسرسائز. اچھا شوگر بھی اپنی کنٹرول تو کریں اس طرح سے, لیکن کیا چیک بھی کرتے رہیں؟ ہم دو لوگوں کی بات کر رہے ہیں. ایک وہ گروپ ہے جس کو شوگر ہونے کا خدشہ ہے لیکن ابھی ہوئی نہیں ہے, دوسرا وہ گروپ ہے جس کو شوگر ہو گئی ہے. ہمارے پاس بہت اچھے ایگزامپلس ہیں, ٹھیک ہے, ہمارے پاس پبلک فگرز ہیں جو بالکل جو ڈائبٹیز ہونے کے بعد ایک نارمل لائف گزار رہے ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ انوائرمنٹل فیکٹرز, اب دیکھیں اگر ہم شوگر کے پیشنٹس کی بات کرتے ہیں تو ان کی جو مینجمنٹ ہے اس میں 3 کمپوننٹس آ جاتے ہیں. سب سے پہلے آ جاتی ہے ڈائٹ, ٹھیک ہے, جیسے میں نے بتایا سمپل وے میں کہ اس کو ایز بیلنس, ایز نارمل, ایز ہیلدی, ٹھیک ہے نا, کیا جائے. نمبر 1, سمپل ورڈز, چینی ڈالنا چھوڑ دیں, اوکے, ٹھیک ہے. فروٹ شوگرز, اگر شوگر کنٹرول ہے, اگر گلائسیمک انڈیکس لو ہے, لے سکتے ہیں, ٹھیک ہے, کیونکہ اس میں وائٹامنس اور بھی اس میں جو ہے وہ, اور اگر کنٹرول نہیں ہو رہی ہے تو اوائڈ کریں, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, کنٹرول کی طرف جائیں اور اس کے بعد لے سکتے ہیں, ٹھیک ہے. اور ڈائٹ میں یہ آ گیا, اس میں پروٹینز must be taken, ٹھیک ہے, کیونکہ اتنی زیادہ ریسٹرکشنز. آپ نے کہا کہ بیلنس ڈائٹ لینی چاہیے. میم روزہ رکھ سکتے ہیں کیا یہ جو ڈائبیٹکس ہوتے ہیں, کیونکہ ابھی رمضان بھی آنے والا ہے, اس طرف میں آتی ہوں. نمبر 2 آ جاتی ہے آپ کی فزیکل ایکٹیویٹی, ٹھیک ہے. 3rd کمپوننٹ از اے میڈیسنس, ٹھیک ہے. جب آپ نے رمضان کی بات کی تو یہاں پہ یہ بڑی امپورٹنٹ ہے. تو یہ 2 چیزیں ہو گئی. نمبر 3 از اے میڈیسنس. ہر پیشنٹ کی جو ہے ٹریٹمنٹ دیٹ از انڈیویجولائزڈ, ٹھیک ہے. اس طرح کا کوئی قانون نہیں ہے کہ سارے پیشنٹس کو انسولین سے ٹریٹ کریں, سارے پیشنٹس کو آپ گولیوں سے ٹریٹ کریں. الحمدللہ اتنی اچھی اور اتنی جو ہیں افیکٹو میڈیسنس اویلیبل ہیں کہ ہر طرح کے ڈائبٹیز پیشنٹ کی مینجمنٹ پاسبل ہے, ٹھیک ہے. لوگ انسولین لینے سے ڈرتے ہیں, انسولین کے اپنے فائدے ہیں, لیکن ہمارے پاس اورل میں بھی بہت اچھی اور افیکٹو میڈیسنس موجود ہیں. تو جن پیشنٹس کو انسولین ریکمنڈ کی جاتی ہے, اس فورم سے بات کروں گی کہ وہ اس سے بھاگے نہیں. ہاں, کیونکہ یہ ایک متھ بڑی پائی جاتی ہے, انسولین سے بہت لوگ ڈرتے ہیں. وہ کہتے ہیں میں ایک دفعہ انسولین پہ لگ گیا تو میں ساری عمر جو ہے وہ انسولین پہ رہوں گا. تو یہاں سے میں یہ اس فورم سے بات کرنا چاہوں گی کہ اگر آپ, کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ شوگر کو کنٹرول, پہلے ایسا تھا جب آپ کے پاس آپشنس نہیں تھے تو ہم ارلی انسولین شروع کر دیتے تھے, ابھی بھی اسی طرح کے کانسیپٹس, لیکن اورل میڈیسنس یا گولیاں ہمارے پاس اتنی اچھی موجود ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ وقتی طور پر آپ کا فزیشین آپ کو انسولین پہ رکھے, لیٹر آن آپ کو اورل میڈیسنس کے اوپر لے, ٹھیک ہے. اور ان میڈیسنس کے جو فائدے ہوتے ہیں وہ آپ کے ہارٹ, پیشنٹ کے ہارٹ کے اوپر, کڈنیز کے اوپر, ٹھیک ہے, مین جو یہ 2 آرگنز ہیں جو افیکٹ ہوتے ہیں, اور بلڈ ویسلز. سر سے پوچھتے ہیں کیونکہ سر ماشاءاللہ کافی ایکٹیو ہیں اور آپ نے ہمیں بتایا تھا کہ آپ کے بہت سارے پیشنٹس جو ہیں وہ ریمیشن میں جا چکے ہیں. تو سر ذرا آپ روشنی ڈالیں کون کون سی جو ہمارے پاس ڈرگز ہیں اویلیبل ہیں, اور انسولین کے بارے میں بھی آئی وانٹ کہ آپ کلیریفائی کریں لوگوں کا جو کانسیپٹ ہے. دیکھیں, میں ویسے ڈائبٹیز کو کوئی بیماری نہیں سمجھتا, بالکل, جسٹ جو ہے وہ انسان کی زندگی کو جو ہے چینج کرنے کی بات ہے. اٹ ہیز ٹو بی جو ہے وہ اس کے ساتھ چلے گی, زندگی میں آگے بھی چلتی جائے گی, مگر زندگی جب آپ اس کے مطابق اس کی ایڈجسٹمنٹ کریں گے تو چیزیں بہت حد تک بہتر ہو جاتی ہیں. ہمارے پاس پاکستان اب بہت جو ہے ایک اچھی بات ہے کہ یہاں پر لیٹسٹ میڈیکیشنز جو ہے وہ پاکستان میں آ چکے ہیں. وی ہیو کچھ انجیکٹیبلز ایسے آئے ہیں جن سے موٹاپا بھی کم ہوتا ہے, جس سے
ڈائبٹیز بیلنس ہوتی ہے اینڈ ایسوسیٹیڈ ایشوز جو اس کے ساتھ ہارٹ ایشوز ہیں وہ بھی بہتر ہو رہے ہوتے ہیں ساتھ ساتھ. اینڈ وی ہیو اے لاٹ آف اورلز ایز ویل, جو پاکستان میں جو ہم انگلینڈ یا پھر امریکہ میں لکھا کرتے تھے, ناؤ وی ہیو اے لاٹ آف, وہ کہتے ہیں نا کہ آپ کے پاس ہتھیار ہونے چاہیے کسی علاج کرنے کے لیے, تو وہ ہمارے پاس ہتھیار پورے موجود ہیں. بالکل, پاکستان میں سب کچھ موجود ہے. ایگزیکٹلی. آپ نے انسولین کی بات کی, آلریڈی جو ہے آپ نے اگزامپل بھی دی, جیسے جو ہے اکرم بھائی جو ہے جو ہمارے جو ہے وہ ہم سب کے جو ہے وہ رول ماڈل ہیں. وہ ہمارے ایک پروگرام ہے ٹائپ 1 بچوں کے لیے جو ہم نے سٹارٹ کیا ہے, وہ اس کے جو ہے وہ امبیسڈر بھی ہیں. اوکے. اور ان کے ساتھ کافی ملاقات رہی, اور وہ ایک قسم کے رول ماڈل ہیں کہ وہ بتاتے ہیں کہ ہی از انجیکٹنگ جو ہے 3 ٹائم دن میں انسولین لگاتا ہے وہ لڑکا. صحیح. اور وہ اس کی آپ ایج دیکھیں, اس کی آپ فزیک دیکھیں, اس کی ہیلتھ دیکھیں, ہی از سو ہیلدی ماشاء اللہ. دس از سم تھنگ وی ہیو ٹو کنوے کہ ہمارے جو بچیاں ہیں جن کو ٹائپ 1 ہیں, جو انسولین لگانے والی ہیں, ان کو وہ کانفیڈنس ملنا چاہیے جو وسیم بھائی میں ہے. سو اس کے لیے ہم بڑے ایفرٹ کر رہے ہیں. انسولین از دا بیسٹ ٹریٹمنٹ. اوکے. ڈونٹ بی افریڈ آف انسولین. اللہ تعالیٰ نے آپ گھبرانا نہیں ہے. نہیں, بالکل نہیں گھبرانا. فرسٹ آف آل میرے پاس جب بھی کوئی ٹائپ 1 پیشنٹ آتا ہے تو میں اس کو یہی کہتا ہوں, بیٹے اس کے ساتھ دوستی کرنی ہے. یو ہیو ٹو بی, اس کو سمجھنا ہے, اس کو سمجھنا ہے, انڈرسٹینڈ کرنا ہے. ونس یو انڈرسٹینڈ یور ڈائبٹیز, اس کو ہرانا کوئی مشکل نہیں. آپ نے بات کی جو ہے وہ ریمیشن, آلموسٹ 40-45 پیشنٹس ایسے آئے ہیں جو کہ ہمارے پاس جو HbA1c آلموسٹ 8.5 سم تھنگ لائک اٹ. دین ابھی ماشاء اللہ دے آر فری فرام دی میڈیکیشنز اینڈ دی انجیکٹیبلز ایز ویل. مگر ان کو کیا احساس ہوا, ان کو یہ پتہ چلا کہ اس کو ہرانا کیسے, کھانے پینے میں احتیاط کر کے, اور پھر آپ کی ایوری ڈے لائف میں ایکٹیویٹی ہونی چاہیے آلموسٹ ہاف این آور کی. ٹھیک ہے. اینڈ دا بیسٹ ایکسرسائز جو ہے وہ آپ کی نماز پڑھنا. ٹھیک ہے. آپ اپنے آپ کو ایکٹیویٹی میں انوالو کریں, یو ول بی فائن ہیلدی. انہوں نے جیسے آپ نے بات کی, آئی تھنک سو, کہ وہ روزہ رکھ سکتے ہیں کہ نہیں رکھ سکتے. دے کین فاسٹ. کیونکہ بہت سارے ڈائبیٹکس جو ہوتے ہیں وہ روزہ رکھنا چاہتے ہیں, اور روزہ رکھ سکتے ہیں. اچھا رکھ سکتے ہیں. وی ہیو ٹو ایڈجسٹ دیئر انسولین کی ڈوز اور ان کا جو ٹھیک, ان کو آلموسٹ ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ آلموسٹ 1 یا 2 مہینے پہلے پیشنٹ کو ہم پہلے بلاتے ہیں. اوکے. جو ان مہینوں میں شعبان یا رجب کے مہینوں میں ہم ان سے کہتے ہیں آپ روزہ رکھ کے دیکھیں, اینڈ پھر آپ ایڈجسٹمنٹ کریں اس کے ساتھ. ٹھیک ہے. یہ اچھا سر, کورونا کی جو ویکسین ہے کیا وہ بھی لگا سکتے ہیں میم, آپ بتائیے گا. میں سوری میں نے آپ کو انٹرپٹ کیا, کچھ چیزیں میں اس میں ایڈ کرنا چاہوں گی جیسے ڈاکٹر صاحب نے بڑی اچھی طریقے سے ایکسپلین کیا. ٹائپ 1 ڈائبٹیز کے لیے ہمارے پاس ایک ہی آپشن ہے, دیٹ از انسولین. اور الحمدللہ ہم نے بہت سارے پیشنٹس ہمارے پاس پاکستان میں ایسے بھی ہیں جو کہ انسولین پمپ کے اوپر ہم نے جن کو ڈالا ہے, اور ڈیفینیٹلی دس از ون آف دا ایکسپینسو ٹریٹمنٹ آپشنس. لیکن یہ ایسے لوگ, اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو بار بار انسولین چیک کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی, وہ آلہ جسم میں ڈال دیا جاتا ہے خون کی شریانوں میں, اور وہ خود ہی سینس کرتا ہے, اور وہ جتنی نیڈ ہوتی ہے اس کے حساب سے وہ کرتا ہے. ٹھیک ہے. ایک چیز یہ ہوگی. دوسرا, رمضان کے حوالے سے میں ایک چیز یہاں پہ کہوں گی کہ آف کورس دس از اے ریلیجیس ایکٹیویٹی, اور الحمدللہ ہمارے ملک میں اس کا بڑا اہتمام کیا جاتا ہے, لیکن اس میں ہم لوگ ان لوگوں کو اجازت نہیں دیتے جن کی شوگر بہت زیادہ ان کنٹرول ہے. ٹھیک ہے. کبھی ایک دم لو چلی جاتی ہے, کبھی ایک دم بہت زیادہ ہائی چلی جاتی ہے. ڈیپینڈنگ آن دی کیس یہ ویری کرے گا. میم ذرا کورونا ویکسین کا بھی بتا دیں, لوگوں کو پتہ چل جائے کہ لگا سکتے ہیں کہ نہیں. اور لاسٹلی ہمارے پاس ٹائم کم رہ گیا اس وجہ سے. یس بالکل, یہ بلکہ ڈائبٹیز از اے ہائی رسک پاپولیشن. ٹھیک ہے. اور ان میں اگر کورونا ہوتا ہے تو وہ سیویرٹی زیادہ ہوگی. تو ڈیفینیٹلی اب تو الحمدللہ ہماری میجورٹی کمیونٹی جو ہے دیٹ ہیز بین ویکسینیٹڈ, لیکن میں اسٹرانگلی ریکمینڈ کروں گی کہ آل دا ڈائبٹکس شوڈ گیٹ دیئر کورونا ویکسینیشن. صحیح. سر تھوڑا سا کمپلیکیشنز بتا دیں جلدی کہ کیا کیا ہو سکتا ہے اگر آپ کی شوگر کنٹرول نہیں ہوگی, آپ کا مرض کنٹرول نہیں ہوگا تو. دی فرسٹ تھنگ, اگر کسی کو ڈائبٹیز ہے تو وہ اپنی آنکھوں کا چیک اپ کرائیں, اپنے جو ہے وہ جو کڈنیز ہیں اس کو چیک کرائے, اور جو نروز ہیں اس کو چیک کرائے. یہ 3 ایسے ایریاز ہیں جہاں پر یہ جا کر اثر کرتی ہے, اور اس میں پھر جو ہے یہ میں نے جیسے کہا کہ یہ کچھ محسوس نہیں کراتی. تو جب محسوس نہیں ہوگا تو چیزیں اندر سے جو ہے
آلریڈی جو ہے ڈیمیج ہو رہی ہونا ہوں شروع ہو گی، جائیں تو گی. اس کو دیکھنے کے لیے انویسٹیگیشنز کی ضرورت ہے، اور اپنے ہیلتھ کیئر پروفیشنل کے پاس جایا کریں. آلموسٹ آفٹر 2 یا 3 مہینے کے بعد ضرور وزٹ کیا کریں، تاکہ یہ دیکھ سکیں کہ یہ جو ہے کہاں پر اسٹینڈ کر رہی ہے. آپ کے گردے، آپ کی یہ نہ ہو کہ آنکھیں اور جو ہے جو کڈنیز ہیں وہ ڈیمیج ہو جائیں. اٹ کین ناٹ بی. اور پاؤں کا بھی بہت خیال رکھیے، پاؤں کا دو سب سے زیادہ. تھینک یو سو مچ بوتھ آف یو ہمیں پروگرام میں ٹائم دینے کا. تھینک یو. جی ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم نے ڈائبٹیز کے حوالے سے بات کی، جو کہ خود ایک جان لیوا بیماری نہیں ہے، لیکن اگر اپنی شوگر لیولز کو کنٹرول نہیں کیا جائے گا تو پھر بہت ساری ایسی کمپلیکیشنز ہو سکتی ہیں جو کہ جان لیوا ثابت ہو سکتی ہیں. سر نے بتایا آپ کی آنکھیں افیکٹ ہو سکتی ہیں، اسی طرح آپ کے گردے بھی افیکٹ ہو سکتے ہیں، سائلنٹ MI کے کیسز بھی دیکھے گئے ہیں. اس لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ آپ بیلنس ڈائٹ کھائیے، ایکٹیو رہیے، 30 منٹ واک کیجئے، زندگی جیے اور اپنی بیماری کو سمجھیے، اس کے ساتھ دوستی کر لیں. جب آپ اس کو سمجھ لیں گے تو آپ پوری جنگ وہیں پر جیت جائیں گے. تھینک یو سو مچ فار واچنگ آور پروگرام. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.